वसल्लम से ही नफ्स कुल मुतहर्रिक क़ुव्वत और रूह आलम हयात का मादा। मैं अभी बोला जहाँ नफ्स यानी हरकत है, क़ुव्वत है, फोर्स है, काइनेटिक फोर्स है, तो ये निशानदही करता है कि वहाँ हयात है। जहाँ हरकत है वहाँ हयात है, जहाँ हयात है वहाँ रहमत है, जहाँ हयात है वहाँ रहमत है। तो ये जहन नशीन कर लो कि ये नफ्स कुल की वजह से ये हरकत है और यहाँ रहमत खुदावंदी मुसलसिल बरसती है। इस बरसने के बारे में मैं पहले बोला कि इल्म यानी कि अल्लाह के सिफ़ात के तजल्लियात शान रहमानी से नफ्स रहमानी के ज़रिए से अयान साबिता पर जब मुतवज्जे होते हैं, नुज़ूल होते हैं, उसको फ़ैज़ अक़दस कहते हैं। और वहाँ फ़िल्टर होकर अज़लाल तजल्लियात सिफ़ात खुदावंदी जो है मज़ाहिर में यानी कि ये ज़ुहूरात में जो है ज़ुहूर पज़ीर हो जाते हैं। यहाँ एक बात और खूब जहन नशीन कर लो कि पहले तजल्लियात क्या है? तजल्लियात सिफ़ात खुदा, उनका फ़ैज़ से अक़दस के ज़रिए से अयान साबिता पर पड़ता है। हर एक आइन के लिए एक तजल्ली है, अनगिनत तजल्लियात हैं अल्लाह के, हर एक आइन के लिए एक तजल्ली, यानी ये तजल्ली कार फरमा है उस आइन साबिता पर। ये आइन साबिता तकाज़ा करती है ज़ाहिर होने का, तो उसके ताल्लुक़ की आइन, जैसी आइन वैसी तजल्ली। कैसे? जैसी आइन वैसी तजल्ली, और हर एक की आइन अलग दूसरे से एक मुमताज़ है। तुम्हारी आइन मेरी आइन एक नहीं, तुम्हारी आइन मेरी आइन एक दूसरे से मुमताज़ है। वैसे ही तजल्ली, एक तजल्ली से दूसरी तजल्ली मुमताज़ है। अब तजल्लियात के तहत अयान साबिता है, तजल्लियात के तहत अयान साबिता है, मुख्तलिफ तजल्लियात मुख्तलिफ अयान। अब ये सब सिफ़ात खुदावंदी के वजह से उनके तजल्लियात। अब पहले मैं बोला कि एक आइन कुल्ली या आइनुल अयान या आइन मोहम्मदी, यहाँ फ़र्क खूब याद रहो, ये पॉइंट अच्छा याद रख लो कभी भी रहो। आइन मोहम्मदी की तजल्ली कहाँ से आती है? इसमें ज़ात यानी अल्लाह से आती है। आइन मोहम्मदी का वो रब है, ये मरबूब है। वैसे हर तजल्लियात अरबाब हैं, अयान साबिता मरबूब है। समझिए, ये तजल्ली रब है तो आइन साबिता मरबूब है। अब ये मरबूब के वजह से मखलूक़ात ज़ाहिर हुए, तो मखलूक़ात तहत हैं अयान साबिता के। क्या है? अयान साबिता के तहत मखलूक़ात हैं। अब मखलूक़ात जितने भी हैं, मज़ाहिर जो भी हैं, ये मज़ाहिर मरबूब हैं, मरबूबात हैं, तो वो अरबाब हैं। अब यहाँ ज़रा कंफ्यूज नहीं होना, रब बोले तो ज़रा मुश्किल मुकाम समझ में आता है कि रब बोले तो अल्लाह के ज़ात की तरफ जो रब की सिफत को हम जो है बोलते हैं, तो वो नहीं। यहाँ तजल्लियात, हालांकि ये तजल्लियात भी वो रब से ही ताल्लुक़ रखते हैं। रब्ज़ का लफ्ज़ जो जैसा पहले भी मैं बोल चुका कि हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम रब के लफ्ज़ को अपने मालिक के बारे में इस्तेमाल किया। कुरान में 3 जगह रब जो है इस्तेमाल हुआ। रब से मतलब पालनहार, या कि उसको क़ुव्वत देने वाला, उसके परवरिश करने वाला, उसको फ़ैज़ देने वाला। तो ये रब्बुल अरबाब जो है वो आइने अयान के रब्बुल अरबाब, जैसा ये पूरे मज़ाहिर के रब्बुल अरबाब जो है आइने मोहम्मदी या आइनुल अयान है, तो उसका रब जो है इसमें अल्लाह, इसमें अल्लाह की तजल्ली है। समझ में आई बात? ये बड़ा कंफ्यूज होने का मामला है। आइने मोहम्मदी या आइनुल अयान का रब
رب کی تجلی جو ہے اس میں اللہ کی تجلی ہے، اس میں اللہ کی تجلی ہے، وہ رب الارباب ہے۔ یہاں مظاہر کے لیے اس مرتبے میں رب الارباب عین العیان ہے، عین العیان ہے۔ یہ فرق بہت ذہن میں رکھ لینا، نہیں تو کنفیوز ہو جاتے ہیں، نہیں تو کنفیوز ہو جاتے ہیں۔ بہرحال نیکسٹ جو ہم کو سمجھنا ہے، اور ابھی میں بولا کہ یہ سب چیزیں خال ہیں، یہ حال بن جائے، خال ہے یہ حال بن جائے، تو یہ رب اور مربوب کا تعلق سمجھ میں آنا ہے، رب اور مربوب کا تعلق سمجھ میں آنا ہے۔ اسی لیے حضرت سہل بن عبداللہ تستری رحمۃ اللہ علیہ، کون ہے؟ سہل بن عبداللہ تستری رحمۃ اللہ علیہ، یاد رکھو کہ بڑے ولی اللہ گزرے ہیں اول دور کے، یہ حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ کے مرید اور خلیفہ ہیں، مرید اور خلیفہ ہیں۔ وہ فرماتے ہیں ارے بھئی آج کل کے دن پہلے سے بھی یہ علماء ظاہر جو ہے اللہ والوں کو کئی قسم کے زندیق کفر یہ سب فتوے دیتے آئے ہیں کہ ان کو یہ سمجھ میں نہیں آتا علم، تو آج کے دور میں بھی ہے جن کو علم باطن سے کوئی تعلق نہیں تو وہ تو الگ ہی رہتے ہیں، تو ان کو ذہن میں مت رکھو، ان کے کامنٹس کے ضرورت نہیں ہم نے، یہ ظاہری لوگ جو ہے ہمارے علم کو سمجھ نہیں سکتے۔ علم کے صوفیہ اکرام فرماتے ہیں کہ 3 قسم، ایک علم ظاہری، یہ علم ظاہری رکھنے والا عالم عوام کے پاس جا کر اپنے علم کا مظاہرہ کرتا ہے، کیا ہے؟ عوام کے پاس جا کر۔ ایک ہے علم باطن، اور علم باطن جس کو ہے وہ باطنیوں باطن کا علم سے جو رغبت رکھتے ہیں ان کے پاس جا کر اپنا جو ہے علم کا مظاہرہ کرتا ہے۔ لیکن ایک ہے علم خاص، کیا ہے؟ ایک ہے علم خاص، یہ بندے اور رب کے درمیان کا رمز ہے، یہ ظاہر نہیں ہوتا، یہ ظاہر نہیں ہوتا اور ظاہر بھی نہیں کرتے، ضرورت بھی نہیں، یہ خاص علم ہے۔ اللہ والے اس کو یہ جو ہے ظاہر کریں گے تو تم کپڑے پھاڑ لو گے، دیوانے بن کر راستوں میں پھرو گے، جیسا حضرت سہل بن عبداللہ تستری کو بولے کہ زندیق ہے، یوسف بن حسین کو بولے کہ زندیق ہے، کسے چھوڑے؟ آج سب کو بھی وہی، ہر ایک کو یہ نشانہ، اس لیے کہ یہ علماء دنیا کے ہوس میں ہیں، ان کو اللہ سے کوئی ربط نہیں ہے، اللہ سے کوئی تعلق نہیں ہے، صرف جو ہے اپنے علم کے مظاہرے چرچے کرانے کے لیے پھرتے رہتے ہیں، ورنہ یہ سب کچھ جو ہے اللہ کے سامنے ذلیل بن جاتے ہیں جو دنیا کے لیے اپنے علم کو بیچتے ہیں۔ تو بہرحال اب یہ ایک بات یاد رکھو کہ حضرت سہل بن عبداللہ تستری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، کیا فرماتے ہیں؟ بہت اونچی بات فرماتے ہیں، یاد رکھنے کی ضرورت ہے یہ بات کو، کہ ربوبیت کا ایک سر ہے، سر کا مطلب راز ہے۔ حضرت کیا فرماتے ہیں؟ ربوبیت کا ایک سر ہے، وہ تو ہی ہے، بولے کیا بولے؟ وہ تو ہی ہے، یہ کیسے؟ تو یہ اس طرح سمجھنا ہے کہ عیان ثابتہ کے لیے، عین ثابتہ کے لیے اس کی تجلی رب ہے تو عین ثابتہ مربوب ہے، میرا ایک عین ہے تو وہ عین میرے لیے رب ہے اور میں مربوب ہوں، یہ جو تعلق ہے یہ راز ہے، یہ سر حق ہے، اس کا مشاہدہ ہونا ہے، اس کا مشاہدہ ہونا ہے۔ تو مشاہدہ ہونے کے لیے مراقبات کے ذریعے سے مشاہدہ کراتا ہے پیر کامل۔ اور مراقبہ کس کو کہتے ہیں؟ آج کل میں تو مراقبہ تو بدنام ہے، کیا ہے؟ مراقبہ بدنام ہے، مراقبہ اللہ ہی سکھایا ہے، اللہ ہی سکھایا ہے، لیکن اس کی طرف غور نہیں ہم کو۔ مراقبہ کہتے ہیں توجہ، مراقبہ کہتے ہیں توجہ اللہ، اللہ کی طرف توجہ بندی رہنا، اللہ کی طرف توجہ بند جانا، غیر کا خیال نہ آئے۔ جیسا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے، انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہر نماز کے پہلے نیت ہے، نماز
کو کھڑنے سے پہلے کیا نیت کرنا؟ اے اللہ میں متوجہ ہو گیا، انی وجہت، میرا چہرہ ادھر متوجہ ہو گیا، وجہی للذی فطر یہاں ایک بات توجہ کے بارے میں، جیسا اس آیت میں ہے کہ میں متوجہ ہو گیا اللہ کی طرف، میں متوجہ ہو گیا، کیسے متوجہ ہو گیا؟ حنیفوں، یکسوئی کے ساتھ، ایک ہی خیال وہ اللہ کا ہے، ایک ہی خیال وہ اللہ کا ہے۔ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ، بے شک میں شرک کرنے والوں میں سے نہیں ہوں۔ اگر ایسا نہ ہو، مختلف خیالات آ گئے تو میں شرک کرنے والا بن جاؤں گا۔ تو مطلب آتے ہیں بھائی خیالات، لیکن نیت یہ کر لینا کہ حضوری والی نماز آئے۔ خیالات آج مشرک بن جاتے، کیا کوشش تو کرنا ہے کہ یکسوئی آ جائے، یعنی حنیفوں والی نماز پڑھے۔ اسی لیے حدیث میں آتا ہے کہ لا صلاۃ الا بحضور القلب، وہ نماز نہیں ہے جو بغیر حضوری قلب سے پڑھی جائے۔ اب حضوری قلب کس کو کہتے ہیں؟ اللہ تبارک و تعالی جب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کو بنایا تو وہ نور اب کوئی چیز نہیں تھی، صرف اللہ کی ذات اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نور ایک دوسرے کی حضوری میں ہے، اللہ کی حضوری میں ہے، اب کوئی چیز نہیں۔ تو وہ حضوری اگر ہے تو یہاں نماز حضوری والی بن جاتی ہے۔ اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز کا تحفہ معراج میں ملا، جو احدیت کے مرتبے میں تھا حضوری میں، نور محمد علیہ نبینا صلی اللہ علیہ وسلم، وہی حضوری پھر معراج میں عطا کی گئی، معراج میں عطا کی گئی۔ اسی مقام کو مقام او ادنا بھی کہتے ہیں، وحدت کے مقام کو ہی مقام او ادنا بھی کہتے ہیں۔ تو اس کی بھی تفصیل انشاءاللہ بولوں گا کہ او ادنا کا راز کیا ہے، کن کا راز کیا ہے، تو یہ سمجھنا ہے۔ یہ علم تصوف ہے تو اس کو سمجھنا ہے، گمراہ نہیں ہونا۔ آج تصوف کے نام سے گمراہیاں پھیلتے ہیں، نہیں، ہم قرآن اور حدیث کی روشنی میں ہی چلنا ہے۔ بہرحال تو حضوری والی نماز یعنی اللہ ہی کا تصور ہو، آتے ہیں خیالات، اس کی طرف دھیان نہ ہو، اس کی طرف دھیان نہ ہو۔ اگر ایسا نہیں آئے تو انسان نہیں، لیکن اللہ کی نسبت سے خیال ہو، اللہ ہی کا تصور بن جائے، اللہ ہی کا تصور، غیر کا تصور نہ ہو۔ ایسی کامل توجہ کے ساتھ نماز پڑھنا سکھاتا ہے شیخ کامل، ایسی کامل نماز پڑھنا سکھاتا ہے تو اس کو کشف ہونے لگتا ہے، اس کو کشف ہونے لگتا ہے کہ وہ اس وقت میں مقام او ادنا کو سمجھنے لگے گا، قاب قوسین کیا ہے سمجھنے لگے گا، مشاہدے میں آتا ہے۔ وہی تصوف ہے کہ علم اجمالی تفصیلی ہو، علم تفصیلی کشفی بن جائے۔ اب یکسوئی آنا، یہ مراقبے کی پہلی شرط، مراقبے کی پہلی شرط ہے۔ حضرت سہل بن عبداللہ تستری رحمۃ اللہ علیہ کے واقعے میں یہ آتا ہے کہ وہ بچپن سے مادرزاد ولی تھے، پیدائشی ولی اللہ تھے۔ تو ان کو ایک سبق ان کے ماموں تھے پہلے استاد،